नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 82 आयत 128 टू 134 सूरत आले इमरान। पिछले सबक में हम जंग से मुतल्लिक आयात पढ़ रहे थे। मज़ीद आगे जानते हैं। लैसा लका मिनल अमरी शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। नहीं है तेरे लिए इस मामले में कुछ भी, या वो मेहरबान हो उन पर या अजाब दे उनको, फिर बेशक वो जालिम है। जब आप जंग ओहद की तफसीलात पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को मुख्तलिफ़ जगहों पर मुतय्यन किया तो एक हिस्से को, जो तीर अंदाज थे, उनको एक दर्रे की तरफ मुतय्यन किया और उन्हें हदायत की कि चाहे हमारी बोटियां नोच ली जाएं, तुम अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, किसी भी हाल में अपनी जगह नहीं छोड़नी। मगर हम आगे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। जब उन लोगों ने देखा कि मुसलमान कामयाब हो रहे हैं और माले गनीमत इकट्ठा हो रहा है, तो वो अपनी जगह छोड़कर वहीं नीचे आ गए। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो दुश्मन की फ़ौज थी उसने पिछली जानब से हमला कर दिया और इस तरह मुसलमान दोनों तरफ से नरगे में आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगे और वहाँ पर कुछ और लोग ताक में दुश्मन के बैठे हुए थे। तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ। जब आपके दांत से खून निकल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून साफ कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसे लोग कैसे फलाह पाएंगे जो अपने नबी को ज़ख्मी कर दें, हालांकि नबी उनको अपने अल्लाह की तरफ बुला रहा है। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि किसी की हदायत आपके हाथ में नहीं, अल्लाह किसी बिगड़े से बिगड़े शख्स को भी हदायत दे सकता है। किसी से भी मायूस ना हो और कभी ये ना कहें कि इसको तो कभी हदायत नहीं मिलेगी। बंदों को इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि वो दूसरों के बारे में उनकी किस्मत के फ़ैसले करें, उनके बारे में जजमेंट दें। हदायत अल्लाह के हाथ में है, जब चाहे जिसके दिल में डाल दे। हमारी कोशिश की वजह से अगर किसी को सीधा रास्ता मिले तो वो भी हम उसे नहीं दे रहे, वो अल्लाह ही उसके दिल में डाल रहा है। दिलों को अल्लाह ही मुसख्खिर करता है। तो यहाँ फ़ौरन अल्लाह ताला ने इस्लाह फरमाई कि ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के बंदे पलटें और वो उन्हें माफ़ कर दे, उन पर मेहरबान हो जाए, और अगर वो चाहे तो उनको माफ़ ना करे, क्योंकि बहरहाल वो जालिम भी है। फ़ैसला अल्लाह ही का है। फिर फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है। यग़फ़िरु लिमन यशाउ, बख्श देगा वो जिसको चाहेगा, व युअज़्ज़िबु मन यशा, और अज़ाब देगा जिसको वो चाहेगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। इससे क्या पता चलता है कि सारे मामलात, किसी की किस्मत, किसी का रिज़्क़, फ़ायदा, नुकसान, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं। इसलिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। कोई किसी का ना रिज़्क़ बंद कर सकता है और ना किसी को नुकसान दे सकता है। और आसमानों में जो कुछ है और ज़मीन में जो कुछ है वो सब भी अल्लाह के हाथ में है। किसी की हदायत और गुमराही भी उसी के हाथ में है, किसी की बख्शिश और गुमराही भी उसी के हाथ में है। वो मालिके यौमिद्दीन है। तो ये इख्तियार तो अल्लाह ने अपने नबी को भी नहीं दिया, तो बाकी लोगों के पास कहाँ से आएगा। हमें लोगों के बारे में राय नहीं कायम करनी चाहिए। बहरहाल हर चीज़ जो है वो हमें अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, और जो चीज़ हमें हमारी मेहनत और कोशिश के बावजूद नहीं मिलती तो उसमें अल्लाह का इज़्ज़त नहीं होता। लोगों को अल्लाह का पैगाम जो है वो पहुंचाते रहना चाहिए, मगर हदायत अल्लाह के हाथ में है, वही देगा। अब हुआ ये था
کہ مسلمانوں میں سے جن کی ڈیوٹی اس درے میں تھی کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر اپنا کام کریں گے، مگر مال کی محبت میں وہ بھول گئے کہ ان کا کام کیا تھا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم کھاؤ سود، ربا، یعنی اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب ایک چوٹ لگی ہوئی تھی، اصلاح کا صحیح وقت تھا، تو ساتھ ہی اللہ نے ایک بڑی برائی کی اصلاح کر دی جو اس معاشرے میں موجود تھی، سود کا لین دین۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو اس بارے میں اتری، اور جو سورہ بقرہ کی ربا سے متعلق آیات آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے اس سے پہلے، وہ اتر چکی تھی۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو سود ربا نہ کھاؤ۔ کھانے کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ انسان اپنا زیادہ مال کھانے میں لگاتا ہے۔ ربا کسے کہتے ہیں؟ بڑھنا، اضافہ ہونا، یعنی صرف مال کے ذریعے جو مال پر اضافہ ہوتا ہے اسی اضافے کو نہ لو۔ اصل میں عربوں میں رواج یہ تھا کہ وہ کسی کو ایک مدت کے لیے جب قرض دیتے تو اتنے پیسے واپس نہیں لیتے تھے جتنے وہ دیتے تھے، وہ ان پیسوں کو استعمال کرنے کا بھی اجر لیتے تھے۔ کس شکل میں؟ مزید مال کی شکل میں، جسے کہا جیسے یہ کہ میں 1000 درہم تمہیں 6 مہینے کے لیے دے رہا ہوں اور 6 مہینے بعد تم مجھے 1100 واپس کرو۔ اب 6 مہینے گزر گئے اور دینے والا نہیں دے سکا تو وہ 6 مہینے کی مدت اور بڑھا دیتا اور کیا کہتا، اب آئندہ 6 مہینے کے بعد مجھے دو گے تو 1500 دو گے، اور اس طرح مدت کے ساتھ شرح سود میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ اس لیے کہا اضعافا مضاعفہ، اضافے پر اضافہ، دگنا چگنا سود مت لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی دفعہ میں لے لو، نہیں، سرے سے ہی نہیں لینا، لیکن یہ ایک انتہائی ظلم کی بات ہے کہ تم مدت بڑھاتے جاؤ اور ساتھ اماؤنٹ بھی بڑھاتے جاؤ۔ قرض دے کر صرف اصل رقم کا واپس لینا جائز ہے، اس کے اوپر مزید منافع منع ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ دوسری دفعہ بات آ رہی ہے کہ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر جو ہے تبھی ہوگا تو انسان جو ہے وہ حرام سے بچ سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ اگر کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ پھر مال پر مال سے اس میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اس کا نقصان تو ایک یہ کہ کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ جس نے قرض لیا تھا وہ ضرورت مند تھا اور دینے والے نے کس سے فائدہ اٹھایا؟ اس کی ضرورت سے۔ اور اگر وہ کسی کو کام کے لیے بھی دے رہا ہے تو صرف پیسے دے رہا ہے، اس میں وہ کچھ کر تو نہیں رہا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی معاشرے کے اندر بیکار لوگ پلیں، کہ کچھ نہ کریں اور اپنے آباء و اجداد کی وراثت سے صرف مال پر مال کماتے چلے جائیں اور لوگوں کی ضروریات سے فائدہ اٹھا کر ان کا خون چوس کر اپنی آمدنی بڑھاتے جائیں۔ اس سے معاشرے میں حرص اور بخل کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور صدقہ خیرات کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے کی مدد کا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ قومیں کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنے ملک کا، اپنی قوم کے لیے کوئی پالیسیز نہیں بنا سکتی۔ جیسے ہمارا ملک ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے سر پر قرضہ لے کر پیدا ہوتا ہے جس میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بہرحال اس آیت میں جنگ احد میں جب مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انہیں بتا دیا گیا کہ اس ناکامی کی ایک وجہ تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت بھی ہے، اور اس کی ایک شکل جو ہے وہ ربا ہے، اس کا لین دین ہے، لہٰذا تم اس کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اللہ سے اور ڈرو آگ سے وہ جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ کافر اس میں کون ہے؟ خطاب پچھلی آیت میں کس کو تھا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس میں ایمان والوں کو خطاب تھا اور پھر ایمان والے کہہ کر ایک حکم دیا گیا۔
اب اس حکم کا انکار کرنے والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خواہ تم زبانی لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہو، لیکن اگر اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر رہے تو پھر یاد رکھو آگ سے جو اس حکم سے انکار کرے گا اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یہ لازم ہے تم پر۔ یہ خطاب پچھلے سے وہ چلا آ رہا ہے آیات سے، اور یاد رکھیں اے ایمان والو کہہ کر تو کیوں کہا گیا، کیوں اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ اور رسول کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جنت۔ تو اس آیت میں ایک طرف حکم نہ ماننے والوں کو آگ کی بات بتائے گی اور دوسری طرف اطاعت کرنے والوں کو جنت کی شکل میں بشارت دی گئی۔ مزید فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، دوڑو، جلدی کرو، سرعت سے دوڑو، کس کی طرف؟ مغفرت کی، یعنی اپنے رب سے ڈر کر اس سے معافی مانگو اور اس میں دیر نہ کرو۔ پیچھے جو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تو جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جلدی کرو، معافی مانگنے میں انتظار نہیں کرنا۔ تو فرمایا اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑ کر لپکو، وجنت، اور جنت، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بخشش، مغفرت۔ کیسی ہے وہ جنت؟ عرضها السماوات والارض اعدت للکافرین، جس کا عرض اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ جیسے آگ کے لیے پیچھے ہمیں کہا گیا کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو ایسے جنت بھی تیار ہے، موجود ہے، اس کا بھی وجود ہے، تیار کر دی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اے لوگو، جو بھی پیچھے غلطیاں ہو گئی ہیں، سود کا لین دین ہو گیا، اس طرح کی جو نافرمانی ہو گئی، تو اس کا حل یہ ہے کہ معافی مانگ لو، اس میں دیر نہ کرو، ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی زندگی ہے، فوراً پلٹو اپنے رب کی طرف۔ اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک استغفار پڑھ کے اور ان اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ یا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، اور دوسرے ان کاموں کے ذریعے کہ جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، مثلاً 5 نمازیں، وہ کیا ہیں؟ گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں۔ اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ، اور رمضان میں گناہوں کی معافی، اور حج سے حج تک کے، عمرہ سے عمرہ تک کے گناہ دوبارہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو ساریو الی مغفرتن کریں گے، گناہ چھوڑیں گے، استغفار کریں گے اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ کون ہیں یہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، دوڑ لگانے والے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو فراخی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ سرا اصل میں خوشی کی حالت کو کہتے ہیں، لیکن وہ خوشی، وہ مسرت جو مالدار ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جب کوئی مال آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا، تو وہ خوشی کی کیفیت وہ کیا ہے؟ سرا۔ اب اس کیفیت میں کتنے لوگ ہیں جو اس مال کو آگے دینے میں خوش ہوں؟ مال آنے کے بعد کیا خیال جو ہوتا ہے وہ آتا ہے کہ اسے سنبھال دو، رکھ دو۔ کم ہی لوگ ہوں گے جن کو جنت کمانے کا خیال آتا ہے، مگر پھر بھی سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں۔ جو جنت کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مال ملنے پر خوش ہو کر اس خوشی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور والضراء، اور تنگی میں
جب نہیں بھی ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ اچھا ابھی تو اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، پھر کبھی کریں گے، بلکہ کیا ہے، جتنا بھی ہے تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے ہی دے دو۔ اب جنت میں جانے والے کاموں میں سب سے پہلا کام کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں دینا۔ تو اس میں یہ ہے، اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی غریب نہیں ملا، ہم کس کے پاس کہاں لگائیں، خرچ کریں؟ تو جب کوئی غریب فقیر ملے گا تو ہم خرچ کریں گے۔ تو اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو۔ صدقہ صرف یہ نہیں کہ کسی فقیر مسکین کو ہی جا کر کھلایا جائے۔ اب ویسے بھی بیوی کو کھلانا جو ہے وہ فرض ہے، تو گویا فرض کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، حالانکہ وہ فریضہ ہے، لیکن اس پر بھی جو آپ خرچ کریں گے، اپنی اولاد پر کریں گے، اپنے رشتہ داروں پر کریں گے، دوستوں پر کریں گے، کسی اچھے کام پر، کسی مقصد پر خرچ کریں گے، تو جس کا مقصود کیا ہے، اللہ کی جو ہے راہ میں دینا ہو، تو اس میں بھی جو ہے پھر اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا۔ اصل مقصود ہے دینا، اور ہر حال میں دینا چاہیے، خوشی میں ہے چاہے تنگی میں ہے، تو یہ لوگ جنت کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں۔ اور کتنا کون دے، قرآن میں آتا ہے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جسے رزق میں تنگی ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا، یعنی اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تنگی میں خرچ کرو گے تو اسے اللہ آسان کر دے گا۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ کب آتا ہے؟ اس کے 3 درجے بھی ہیں، ادنا، اوسط اور اعلیٰ، یعنی بہت زیادہ۔ قزمہ کا معنی ہوتا ہے سانس روکنا، خاموش ہونا، چپ سادھ لینا۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی کو جمائی آ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اسے روکے جتنا وہ روک سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے فل یکزم۔ تو جس طرح جمائی کا آنا ایک قدرتی امر ہے مگر آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اسے ایسے نہیں چھوڑنا۔ غصہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں آ جاتا ہے، پھر جب اندر ابال آتا ہے تو وہ منہ کے راستے سے باہر آتا ہے۔ غصہ صرف زبان سے نہیں، رویے میں بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی دکھتا ہے اور انداز میں بھی ہوتا ہے۔ تو والکاظمین الغیظ، یعنی اپنے صرف زبان ہی کو وہ کنٹرول نہیں کرنے والے، بلکہ اپنے رویے، انداز کو بھی کنٹرول کرنے والے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر آنکھوں سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم رویے سے کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، تو جو جنت کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، ادنا درجہ غصے کا کیا ہے کہ انسان کو آئے اور چلا جائے۔ اوس درجے کا کیا ہے کہ تھوڑا انسان کو ڈسٹرب کرے، خود انسان کو بھی اور وہ دوسروں کو بھی کرے، اور اعلیٰ یہ کہ اس کی وجہ سے انسان ایسی باتیں کہے، ایسے کام کرے جو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ مثلاً ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، جیسے کوئی غصے میں بیوی کو طلاق دے دے، بیٹے کو آگ کر دے، رشتہ داری ختم کر دے، اور ایسے کلمات منہ سے نکالے جس کی وجہ سے اس کی جنت جو ہے وہ اس پر حرام ہو جائے، تو اس درجے کا جو غصہ ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے۔ اور ان کی اور صفات کیا ہیں غصہ پینے کے علاوہ؟ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ معاف کرنا کیا ہے؟ انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، یعنی جس نے ستایا ہے اس کو نہ ستانا، جس سے تکلیف ہوئی اسے تکلیف نہ دینا، جو غصے کا سبب بنا اس پر غصہ نہ کرنا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔
تو محسن کون ہے؟ جس کے اندر یہ ساری صفات جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں وہ ہیں، جو غصے کو پی جائے، جو لوگوں کے قصور معاف کرے، جو لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے، جو بدلہ نہیں لے، وہ بندہ جو واقعہ ہی اللہ کے آگے جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ جو ہے، جو انسان اللہ کے آگے عاجز ہونا چاہتا ہے تو اللہ پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے، مختلف لوگوں کو اس کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے اور وہ اس کو ستاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی انہیں معاف کرتا ہے اللہ کی خاطر۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو ہمیں یہ سب کرنا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم پہلا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو پار ہو گئے، ہم نے سب کر لیا، اب ہم چاہے لوگوں پر غصہ کریں، ان پر برہم ہوں، مگر یہ محسن نہیں جب تک کہ اگلا کام نہ کریں گے، کیونکہ بعض اوقات مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن غصہ پینا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے، اور مشکل ہوتا ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے جڑو جو تم سے کٹے، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے، اور جو تجھ سے برا کرے تو اس سے اچھا کر۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم بات دل میں رکھتے ہیں، پھر دوسروں سے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو پھر آپ کاظمین تو نہ ہوئے نا۔ کاظمین کیا ہے؟ بس پیا اور ختم کیا، ختم، کیونکہ جتنا آپ مینشن کریں گے فرشتہ ساتھ ساتھ آپ کا لکھتا جائے گا۔ افا یافو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، تو مٹا دو اپنے دماغ سے، دل سے، اپنے رب کی خاطر۔ اور اگر آپ ارادہ کر لیں یہ سب کرنے کا، یہ سب خصوصیات کو اپنانے کا، تو کچھ مشکل نہیں، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو ہر چیز پھر رائی بھی جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ نہ معاف کرنا چاہیں تو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہے، اور اگر معاف کرنا چاہیں تو بڑی باتیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سب آپ کا خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔